आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। पयाम सुबह में कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात के ताल्लुक़ से गुफ्तगू होती है। हमारे मुल्क के जय्यद उलमा तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम की इन आयात के माना मफ़ाहीम हम तक मुंतकिल करते हैं और बताते हैं कि कुरान करीम की ये आयात हमें कैसा देखना चाहती हैं और हमें कहाँ देखना चाहती हैं। अल्लाह ताला ने जो कुरान करीम की ये आयात नाजिल फरमाई हैं, एक नेमत की शक्ल में, एक रोशनी की शक्ल में, एक मीज़ान की शक्ल में, एक फ़ुरक़ान की शक्ल में, तो अल्लाह ताला इंसानियत को कहाँ देखना चाहता है। ये हिदायत हमें हासिल हो रही है या नहीं। हिदायत अगर हासिल हो रही है तो उस पर अमल कितना हो रहा है। हमारे उलमा तशरीफ़ लाते हैं, हमें बताते हैं कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है। ख़वातीन व हज़रात, आज हम सूरह ज़ारियात की आयात 20 और 21, ये दो आयात हैं, छोटी छोटी सी दो आयात, लेकिन बड़े मज़ामीन इसमें छुपे हुए हैं। हम बात करवाएंगे अपने मुल्क के एक मुमताज़ आलिम दीन से। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वफ़िल अर्द आयतुल लिल मूक़िनीन वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। ये दो आयात मुकम्मल हो गई कि ज़मीन में बहुत सी निशानियां हैं यकीन लाने वालों के लिए। ज़मीन में बहुत सी निशानियां हैं, अब यकीन लाने वालों के लिए हैं। यकीन लाने वालों की निशानियां क्या हैं? एक सवाल हम ये भी रखेंगे, ज़मीन पर निशानियां कौन कौन सी हैं, इस हवाले से बात करवाएंगे। क्या सामान इबरत है? दुनिया को देखने का एक मुख्तलिफ अंदाज जो अहले ईमान का होना चाहिए। ये ज़मीन और आसमान को तो गाय भैंसें जानवर भी देख लेते हैं मुंह उठाकर, लेकिन जब कोई मुसलमान, कोई मोमिन कायनात को देखता है, ज़मीन और आसमान को देखता है, तो उसे निशानियां नज़र आती हैं। किसकी निशानियां नज़र आती हैं? गौर करता है, वो तौहीद से करीब होता है, आखिरत पर उसका ईमान पक्का हो जाता है कि जिसने ये कायनात बनाई है उसके सामने एक दिन हमें हाजिर होना है। नेकी बदी, हक बातिल, खैर शर, तमाम चीज़ें सामने आ जाती हैं। ख़वातीन हज़रात, कुरान करीम में बहुत सारी दास्तानें हैं, ज़मीन पर इबरत के निशान हैं। फ़ातबिरू या उलिल अब्सार कुरान करीम फरमाता है। तो क्या यहाँ पर निशानियों से मुराद इबरत की मिसालें भी हैं? वफ़ी अनफुसिकुम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तुम्हारे अंदर भी हैं। ये तो खारिज की बात हो रही है, अब अल्लाह ताला दाखिल की बात कर रहा है। इंसान, कायनात सगीर, दुनिया जहान, कायनात कबीर, बहुत से मुफस्सिरीन ने इस पर तफसीली कलाम फरमाया है। तो इंसान एक छोटी सी कायनात है, उससे क्या मुराद है? क्या इंसान के अंदर भी एक छोटी सी अदालत लगी हुई होती है जो उसे खैर और शर के दरमियान तमीज़ पैदा करवा देती है? अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है इस ज़ैल में, ये भी हम पूछेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से। अफला तुबसिरून, अल्लाह ताला हैरानी से सवाल करता है कि तुम्हें सूझता क्यों नहीं, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही ये बात? छोटी सी बात है। ख़वातीन व हज़रात, तफ़सीलन गुफ्तगू होगी मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब से। ख़वातीन व हज़रात, शेख साहब हमारे मुल्क का एक महबूब नाम, एक मकबूल नाम, शागिर्द ख़ास मोहतरम डॉक्टर असरार अहमद साहब अलैहिर्रहमा। शेख साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ सूरह ज़ारियात की आयात 20 और 21 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون صدق اللہ العظیم۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں، کیا تم کو سوچتا نہیں ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ رکھیں ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان کس غزوے میں پیش کیا تھا؟ درست جواب غزوہ تبوک میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس نبی کی قوم پر تیز ہوا کا طوفان آیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر یا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232580194۔ شیخ صاحب حضرت ارشاد فرمائیے، بڑی اہم آیات، غور و فکر کرنے والی آیات، اللہ اکبر، اور پورا قرآن ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ غور و فکر کرو، تم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے؟ میں نے انٹرو میں کچھ سوالات اٹھانے کی کوشش کی۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیر۔ دو آیات ہیں مختصر، لیکن جیسے کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ بڑے گہرے اور جامع اور وسیع تر مضامین جو ان میں عطا ہوئے۔ پہلے تو لفظ آیت کو تھوڑا ہم سمجھ لیں۔ یہاں آیات کا لفظ آیا جو کہ آیت کی جمع ہے۔ آیت کا ہم ترجمہ اردو میں کرتے ہیں نشانی کا، انگریزی میں کرتے ہیں سائن کا۔ نشانی ایک ایسی شے ہوتی ہے جو ہمارے علم میں اضافہ نہیں کرتی، بلکہ ایک بات جو شاید ہم جانتے تھے اور ہم شاید غفلت کی وجہ سے اس کو بھول گئے، تو نشانی وہ بات ہمیں یاد دلا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے کسی دوست نے ہمیں کوئی قلم یا کوئی شے تحفے میں دی اور وہ شہر سے، ملک سے باہر چلا گیا اور اس سے کوئی ملاقات کی سبیل بھی نہیں، کوئی رابطہ بھی نہیں ہے، وہ پین کہیں ہم نے کسی کبرڈ میں دراز میں رکھ دیا، بھول گئے، کچھ عرصے بعد اس کبرڈ کو یا دراز کو ہم جو ہے وہ صاف کر رہے تھے، وہ قلم سامنے آتا ہے تو اس کو دیکھتے ہی فوراً وہ دوست یاد آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دوست کو جانتے تو تھے مگر ملاقات نہیں ہے، بھول گئے، غفلت ہو گئی، جیسی قلم کو دیکھا دوست یاد آ گیا۔ یہ ہے نشانی کا حاصل، یہ ایک بہت بڑا حاصل۔ قرآن حکیم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین خالق کائنات کا تعارف تمہارے لیے کوئی نئی شے نہیں ہے، تمہاری فطرت میں اس کا تعارف ودیعت شدہ ہے، بلٹن ہے۔ ہاں کبھی غفلت کا شکار ہو جانے کی وجہ سے تم بھول جاتے ہو تو اس نے نشانیاں تمہارے سامنے رکھ دی۔ آیات آفاقی بھی ہیں، اس آفاق میں، کائنات میں، جن میں سے یہاں زمین کا ذکر آ رہا ہے، کائنات میں بھی اللہ کی نشانیاں، اور آیات انفس بھی ہیں، تمہارے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اور آیات قرآنی بھی ہیں۔ یہ آیات قرآنی ان آیات آفاقی اور آیات انفسی کی طرف بھی غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں، اور ان آیات یعنی سائنس یعنی نشانیوں پر غور و فکر کا ایک بڑا حاصل یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچان لیں۔ اچھا، جو تو مسلمان ہے اور خالق کو مانے بیٹھا ہے، خالق اپنے کلام میں ان نشانیوں پر اسے بھی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ کیوں؟ خالق کی معرفت کہیں،
اس کی عظمت کہیں، اس کی محبت کہیں، یہ مستقل اس میں اضافہ کی ضرورت ہے۔ آپ نے بڑا اچھا ایک سوال انٹرو میں رکھا ہے کہ یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، تو یقین رکھنے والوں کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ تو بعد میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ یقین رکھنے والوں کا طرز عمل بتاتا ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یقین رکھنے والوں کے اوصاف، ان کی چلت پھرت، ان کے شب و روز، ان کے معمولات، ان کا لین دین بتاتا ہے کہ وہ یقین رکھنے والے کس پر؟ خالق کائنات پر، اور بات کریں گے آخرت پر بھی۔ تو یقین رکھنے والوں کے بھی یقین اور ایمان میں بڑھوتری کی مستقل ضرورت ہے۔ کبھی غفلت آ سکتی ہے، آ جاتی ہے، گناہوں میں آدمی کبھی مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس ایمان کی آبیاری کی بھی مستقل ضرورت ہے۔ تو ان نشانیوں کا فائدہ یقین رکھنے والے ماننے والوں کے لیے بھی ہے، اور ان نشانیوں کا فائدہ اور ان میں غور و فکر کی دعوت ان کے لیے بھی ہے جو بھی ایمان نہیں لائے ہیں، جو بھی یقین کی سطح پر نہیں آئے ہیں، مگر یہ نشانیاں انہیں بھی غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ حاصل کلام، پہلا نقطہ اس گفتگو کا وہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا فطری اسلوب یہ ہے کہ ایک شخص 14 صدیوں پہلے اگر وہ صحرا میں بھی تھا تو یہ نشانی اس کے سامنے بھی رکھ دی گئیں، اور آج 21 صدی عیسوی کا سائنٹیفک مائنڈ سیٹ رکھنے والا انسان جو بگ بینگ کو بھی جان چکا ہے، جو ایکسپینڈنگ یونیورس کو بھی دریافت کر چکا ہے، جو اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی گیلیکسیز اور کہکشائیں اور ان کے سولر سسٹمز کی موومنٹ کی بھی معلومات حاصل کر چکا ہے، یہ آیات چاہے ایک لے مین ہو یہ ایک مائنڈ سیٹ جو سائنٹیفک رکھنے والا ہو، ان سب کو اپیل کرتی ہیں۔ اور اس کے بہت بڑا حاصل کیا نکلنا چاہیے کہ تم پہچانو تمہارا ایک خالق ہے، اور تم مانو کہ تمہاری زندگی بامقصد ہے اور تمہارا کوئی ڈیسٹینیشن بھی ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں۔ تو توحید سے آخرت کا سفر، توحید سے آخرت تک کا سفر، یہ وہ بنیادی موضوع ہے جو بار بار قرآن حکیم ان آیات کے بیان کے ذریعے ہمیں ان پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ سوال کیا بلکہ بہت سے ایک لگاتار کہ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، تو زمین پر جو نشانیاں ہیں، جو آیات کے ذیل میں آپ نے تفصیلی بات فرمائی، ان نشانیوں کی معرفت ایک بندہ خدا کو کیسے ہو؟ توحید سے لے کے آخرت، درمیان میں رسالت، یہ منازل ہیں سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، جو ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں بنیاد توحید، رسالت، قیامت موجود ہے ہمارے سامنے۔ لیکن جب ہم اس آیت تک ہی رہتے ہیں، میں زمین کی نشانیوں، میں غیب پر ایمان لاتا ہوں، یؤمنون بالغیب، میرا تعلق موقنین سے ہے، میرا اگر دعویٰ ہے کہ ہاں میں یقین کرنے والوں میں سے ہوں، اور ان یقین کرنے والوں میں میرا شمار ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں یا اللہ تعالیٰ جیسا ایک بندے کو دیکھنا چاہتا ہے، موقنین میں شامل ہو گئے۔ لیکن میں موقنین میں تو ہوں، لیکن مجھے زمین پر موجود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ میں زمین کو دیکھ رہا ہوں، یہاں تو صرف زمین کی بات ہو رہی ہے نا، یہ زمین اور آسمان، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہ فرماتا ہے کہ یہ سب یہ نشانیاں ہیں اور تمہارے اندر بھی ہیں، آفاق میں بھی ہیں۔ تو میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے، تو اس پر نگاہ ڈالنے کا میرا انداز یعنی اہل ایمان کی حیثیت سے مختلف ہونا چاہیے۔ ایک نان مسلم ہے، وہ بھی نگاہ ڈالتا ہے کسی بھی چیز پر اس کائنات میں، اس کا نگاہ ڈالنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ تو ایک ایمانی نگاہ کیا ہوتی ہے اور ایک غیر ایمانی نگاہ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی اس کے تسلسل میں اگر ہم سورہ آل عمران کی 2 آیات کو سامنے رکھ لیں تو بڑی خوبصورتی سے ان مباحث کو رب تعالی نے بیان فرمایا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلتے نظام میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون ہیں عقل والے؟ نرے عقل نہیں رکھتے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، بیٹھنے کی حالت میں بھی، اور اپنی کروٹوں پر بھی۔ ذکر اور آگے فکر کا ذکر آ رہا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔
کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ربنا اے ہمارا رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک، تو اس بات سے پاک ہے مراد کہ تو بیکار کسی شے کو پیدا کرے، فقینا عذاب النار، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ جو میں ذکر کر رہا تھا کہ توحید سے آخرت تک کا سفر، اب ایک صاحب ایمان شخص اور یقین رکھنے والا شخص، میں نے عرض کیا تھا اس کو بھی مستقل غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اپنے ایمان کی آبیاری کے لیے اور یقین کی مزید پختگی کے لیے۔ ایمان کوئی ایسی شے نہیں، یقین کوئی ایسی شے نہیں کہ میں نے گریڈ 10 پاس کر لیا، سرٹیفیکیشن مل گئی، چلو آگے، میں نے پی ایچ ڈی کر لیا، سرٹیفیکیشن مل گئی، چلو آگے، نہیں۔ ایمان کی مستقل آبیاری اور اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، تو یہ ماننے والوں کو بھی آیات یعنی نشانی پر غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے۔ اچھا، اب ماننے والا، یقین رکھنے والا ان نشانیوں میں خالق کائنات کی معرفت کے دلائل کو تلاش کرتا ہے اور اس کائنات کی تخلیق کی مقصدیت کو تسلیم کرتا ہے، اور وہ کائنات جو بامقصد دکھائی دے رہی ہے اور خالق فرماتے ہیں کہ تیرے لیے بنائی گئی، یہ سب کچھ تیرے لیے بندے سجایا گیا ہے، تو خالق پر ایمان رکھنے والے، یقین رکھنے والے اس کائنات کی مقصدیت کو جان کر اپنی مقصدیت پر بھی غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ اگر ہمارے لیے سجایا گیا، قرآن پاک کہتا ہے سورہ جاثیہ آیت نمبر 13 میں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے مسخر کیا گیا۔ مسخر کی اپنی تشریح اپنی جگہ پر ہے، جب سب کچھ ہمارے لیے مسخر کیا گیا، ہمارے لیے بنایا گیا اور ہے با مقصد، تو ایمان رکھنے والا، یقین رکھنے والا یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ پھر جو میری تخلیق ہے وہ عبث نہیں ہے، وہ بے مقصد نہیں ہے، وہ بھی مقصد کے ساتھ ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ بنانے والا مجھے بتائے گا، اور وہ بتا رہا ہے کہ تجھے بھیجا ادھر گیا ہے مگر ادھر تیرا ڈیسٹینیشن ہے، وہاں تجھے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یقین رکھنے والے کی نگاہ، ایمان رکھنے والے کی نگاہ اس کائنات کی مقصدیت کو، اپنی مقصدیت کو اور اپنے ڈیسٹینیشن کو غور و فکر میں لا کر اصلاح عمل کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جس کا میں اور آپ بھی حصہ ہیں، یہ یوں ہی نہیں بنا دی، عبث نہیں بنا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہی کی بات میں ذرا سا جوڑتے ہوئے ایک ذمہ داری بھی پھر ہم پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے عائد کر دی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لیکن اس پر میں آپ سے بات ہم کروائیں گے۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں صرف یہ ہے، جو آپ نے بات کی، سبحان اللہ، یہ تفسیر قرآن ہے جو آپ نے بیان فرما دی کہ یہ معنی اور مفاہیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ایک بندے مومن کو چاہتا ہے کہ وہ کائنات کو اس انداز سے دیکھے۔ بجا آج ہم اپنے معاشروں میں کیا دیکھ رہے ہیں، اپنی ریاست میں دیکھ رہے ہیں، یا مسلم سوسائٹیز، مسلم گلوب میں، مسلمان ریاستوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں اور ہم سے پچھلے لوگ، ہمارے آنے والے لوگ، یہ جو زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ جو باغات ہیں، پھول ہیں، مٹی ہے، دریا ہے، سمندر ہیں، خوبصورت مناظر ہیں، بارش ہے، یہ سب فوراً ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں کہ یہ جو خوبصورت منظر ہے، یہ خوبصورت پھول ہے، یہ کیاریاں ہیں، برابر میں کسی اور رنگ کا پودا ہے، پھول ہے، اس کے برابر میں کوئی اور، اس کی خوشبو اس پھول کی الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر سرفراز احمد اعوان صاحب ایک بات فرماتے ہیں کہ غور کرنا چاہیے اس بات کو کہ اس پودے میں سے جو پھول برآمد ہوا اس کی خوشبو کچھ اور، دوسرے پودے میں کچھ اور خوشبو، تو کیا کوئی رات کو خوشبو کی پڑیاں چھوڑ جاتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، کوئی منظر دیکھتے ہیں بڑا اچھا، ہم کہتے ہیں واہ 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 کیا اچھا منظر ہے، لیکن کیا یہ منظر ہمارا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے کہ اس منظر کا خالق بھی کوئی ہے؟ تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں موقنین کے لیے۔ میں تو موقنین ہوں، میرا تو دعویٰ ہے، یہ دعویٰ عبث ہے کیا؟ ہاں،
میرا غیب پہ ایمان ہے، میرا اللہ پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قیامت پر ایمان ہے، ہم سب کا ہے، تو پھر ہمارے اندر یہ بات پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ اس بات کو بہت آگے تک بھی ہم لے جائیں گے آگے. عبرت کی جو نشانیاں ہیں اس پر بھی ہم آپ سے بات کروائیں گے. زمین پہ جو عبرت کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، تو کیا سابقہ قوموں کی تاریخ سے ہم اپنے لیے کچھ نشانیاں، کچھ عبرت کا سامان پاتے ہیں یا نہیں؟ ارشاد. بجا یہ بہت اہم ایک اور نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، جہاں ادھر توحید کے دلائل ہیں جی وہاں ادھر آخرت کے بھی دلائل ہیں. جی ٹھیک ہے، اور جو اپنے آپ نے نقطہ بیان فرمایا کہ سابقہ اقوام اسی زمین پر رہی نا، جی اور یہ قرآن حکیم تو بھرا ہوا ہے. جی سورہ آراف دیکھیں، سورہ ہود دیکھیں، سورہ شعراء دیکھیں، 6 اقوام کے حالات بار بار آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی شان و شوکت کا ذکر کرتا ہے، ان کی ترقی کا ذکر کرتا ہے، ان کی زراعت کا ذکر کرتا ہے، ان کی بادشاہتوں کا ذکر کرتا ہے، ان کے وسائل کا ذکر کرتا ہے، ان کے ڈیل ڈول کا ذکر کرتا ہے. اس سب کے ساتھ اللہ یہ بھی ذکر فرماتا ہے کہ جب وہ اندھے بنے رہے، اپنی فطرت کی پکار پر لبیک نہ کہا. فطرت میں تو خالق کی معرفت موجود تھی، ایک بینا شخص جس کی آنکھوں میں بصارت موجود ہے، یہ سارا کچھ دیکھ کر وہ تسلیم کرے گا یہ عبث نہیں ہے، یہ الٹپ نہیں ہے. جیسا بھی آپ نے ڈاکٹر سرفراز صاحب کا بڑا پیارا حوالہ دیا کہ کون ہے جو خوشبو کی پڑیاں رات میں ڈال کر جا رہا ہے. انہی پودوں کی رنگت کو تو دیکھ لیں، پتوں کے اندر کلرز کا ڈیفرنٹ ہونا دیکھ لیں، ان کی ڈیزائننگ دیکھ لیں. کون رات کو آ کر کون سا آرکیٹیکٹ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، کون سا مصور وہاں پر بیٹھا ہوا ہے جو رات کو یہ پنکھڑیوں کو جو ہے وہ رنگت دیتا ہو، ڈیزائننگ ان کو دیتا ہو، اور ایک ہی باغ کے اندر یہ رنگینی نظر آتی ہو، یہ گونا گو قسم کے پھل نظر آتے ہوں، پودے نظر آتے ہوں، پتے نظر آتے ہوں، شاخیں نظر آتی ہوں، خوشبوئیں سونگنے میں محسوس کی جاتی ہوں. کون ہے آخر؟ تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے فطرت کی پکار پر بھی لبیک نہ کہا. اور اللہ کی شان کریمی ہے یہ جو بات ہم کر رہے ہیں نا کہ توحید کے دلائل اور آخرت کی فکر کا احساس یہ فطرت انسانی میں بلٹ ان ہے. اللہ کی شان کریمی کہ اس نے پیغمبروں کو بھیجا، اللہ کی شان کریمی ہے کہ اس نے کتابوں کو نازل فرمایا. اسی اندر کی پکار جو کہ غفلت کی وجہ سے بندہ دور ہو جاتا ہے، وہ غفلت کے پردے ہٹانے کے لیے آیات آفاق میں بھی، آیات انفس میں بھی، اور آیات قرآن یا پچھلی کتابوں کی تعلیمات میں بھی. تو ان اقوام نے فطرت کی پکار پر بھی لبیک نہ کہا. ان اقوام نے انہی پیغمبروں جنہوں نے اسی آیات کی طرف متوجہ کیے، جب بات نہیں مانی تو وہ جن کو ڈیل ڈول بھی رب نے بڑے دیے، اقوام کو جو ہے وہ بادشاہت بھی دیں، ان جیسا زمین میں کبھی پیدا نہ ہوا. سورہ فجر کا مطالعہ کر لیں. اور وہ پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانے والے اللہ تعالیٰ نے انہی اقوام کو برباد کیا. کبھی شعلے برسائے گئے ہیں، کبھی زلزلے مسلط کیے گئے، کبھی پتھروں کی بارش برسائی گئی ہے، کبھی اندھا کر دیا گیا ہے، کبھی ہولناک آواز سے ہلاک کیا گیا، کبھی پانی میں غرق کر دیا گیا، کبھی ڈیڈ سی میں بحر مردار میں غرق کر کے نشان عبرت بنا دیا گیا. اس زمین پر یہ اقوام بھی گزر کے جا چکی ہیں. تو ان اقوام پر توجہ دلانے کے لیے بھی اس زمین کا لفظ جو یہاں پر اختیار کیا گیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے. تو اللہ کی معرفت کی نشانی، آخرت کے احساس کی نشانیاں، اور اللہ کو ماننے کے لیے دلائل کے انبار جو موجود ہے ان کی طرف توجہ، اور نہ ماننے والوں کو انجام بھی اسی زمین پر ہوا. بلکہ کیا خوبصورت بات ایک اور ہے، آخرت میں فیصلے تو ہونے، حق اور باطل کے فیصلے بھی ہونے، صحیح غلط کے بھی فیصلے ہونے، نیکوکاروں کو اجر بھی ملنا ہے، بدکاروں کو سزا بھی ملنی ہے. اللہ نے اس دنیا میں بدکاروں کو سزا دے کر دکھایا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ قادر ہے سزا دینے پر. تو ماضی کی اقوام میں جہاں عبرت ہے، وہاں قیامت اور آخرت کے دلائل بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں کہ جو رب کل بالآخر فیصلے کرے گا، یہ دیکھو انٹرم فیصلے اس نے دنیا میں بھی تمہارے سامنے کر کے دکھائے. اس میں بھی عبرت ہے، سبق آموزی ہے، اور اس کو اسی زمین کے لفظ کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور امت کو یہ تعلیم کر رہا ہے، یعنی امت انسانیت کو یہ تعلیم کر رہا ہے کہ کائنات کو دیکھنے کا انداز یہ اپناؤ. کائنات کو تو جانور بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن تم اشرف المخلوقات ہو، تم زمین
میں میرے نائب ہو. تمہیں خلافت دے کر بھیجا گیا، اس کی نمائندگی کرنے کے لیے بھیجا گیا، اشرف المخلوقات بنایا گیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا گیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کہا گیا، سبحان اللہ. خلقت بیدیہ کہا گیا، اور اس میں روح کے پھونکے جانے کا ذکر کیا. کائنات کو تیرے لیے تسخیر کر دیا بندے. اس بندے کا دیکھنا بھی اگر جانوروں کی طرح ہو تو یہ پھر جانور نہیں، جانور سے بدتر ہو جائے. اللہ بل ہم اضل. بل ہم اضل. اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا شیخ صاحب، بنیادی موضوع، جی. بنیادی گفتگو آپ نے عطا فرما دی، اور وہ فوراً اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. ایک تو زمین کی جو نشانیاں ہیں، موقنین اللہ اکبر جو ایمان بالغیب کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو ان زمین پر موجود نشانیوں سے سیکھتے ہیں، سبق لیتے ہیں، اور توحید کی معرفت ہوتی ہے، انہیں اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں. وفی انفسہم، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تو آفاق، زمین، یہ نشانیاں ہیں. تو انسان کے اندر بھی نشانیاں ہیں، تم غور کیوں نہیں کر رہے؟ اب یہ کہ انسان کے اندر بعض مفسرین نے، بلکہ بعض فلاسفر نے جہان کو عالم کبیر کہا ہے اور انسان کو عالم صغیر کہا ہے. تو انسان یہ کائنات صغیر ہے. تو انسان کیسا، میں کیسے اپنے آپ کو اپنے اندر، اپنے نفس میں جھانکوں کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں، کہ کس طرح میری پیدائش ہوئی، میں کتنا ایک حقیر جرثومے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا. پھر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو ابھی آپ نے آیت تلاوت فرمائی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میرا اپنے آپ کو دیکھنے کا انداز، اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اسے کیا مطلوب ہے. جی، بجائے آپ نے اشارہ فرمایا، تھوڑا سا اس کو پیچھے سے اور پھر کنفائن کرتے ہیں اس کو. پچھلی آیت میں زمین کا ذکر آیا، حالانکہ اس پر غور و فکر کے اور بھی پہلو ہیں. اس زمین کی موومنٹ کا دیکھ لیا جانا، اس زمین کا سورج سے ایک مناسب فاصلے پر ہونا، اس پر آکسیجن کی مقدار کا معاملہ، اسی پر ہوا اگر تیز چلا دے تو آندھیاں قوموں کو مٹا دیتی ہیں، مناسب انداز سے ہوا چلو تو کشتیاں سمندر میں چل رہی ہوتی اینڈ سو آن. تو یہ بہت سارے پہلو. اچھا زمین سے آگے چلیں تو یہ کائنات، اور اس کائنات میں آج جہاں انسان پہنچا ہوا ہے معلومات کے اعتبار سے، کہ بڑی بڑی گیلیکسیز، ان گیلیکسیز کے بڑے بڑے سولر سسٹمز، اور کئی لاکھ لائٹ ایئرز، نوری سالوں کے فاصلوں کا معاملہ، اور کتنی گیلیکسیز بلیک ہولز میں جا کر ختم ہو رہی ہیں. تو اس کائنات کی وسعتیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ کہتا ہے اچھا کائنات تو بڑی شے ہے، زمین بھی بڑی شے ہے، تو اپنے اندر جھانک کر دیکھ لے. وفی انفسکم افلا تبصرون. اب تمہارے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ بالکل ایک لے مین کے انداز میں کبھی سائنس کے اسٹوڈنٹ نہیں رہا، کامرس کے رہے، آڈٹ کی فیلڈ میں رہے، لیکن ایک سادہ سی بات تو ہر لے مین بھی سمجھ سکتا ہے. ایک قطرے کا معمولی جز، اور اس جز میں انیس صاحب آنکھ نہیں ہے، ناک نہیں ہے، کان نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، دل دماغ نہیں ہے، سر نہیں ہے، اور جو ہے وہ ناخن نہیں ہے، بال نہیں ہے. اس ایک قطرہ اور شوہر اور بیوی کی طرف سے آنے والے وہ قطرے کے ایک حصے کے ملاپ سے اس انسان کی تخلیق کا عمل، اور کس طرح ہر انسان مشاہدہ کرتا ہے. بچہ دنیا میں وجود میں آ گیا تو کتنے چھوٹے چھوٹے سے اس کے ہاتھ اور پیر اور انگلیاں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو پروان چڑھاتا ہے. پھر بندہ اپنے اعضاء کے تناسب کے اعتبار سے اس کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرے. یہ دیکھیے، یہ میری آپ کی ہماری بھویں ہیں، بال یہ بھی ہیں، اور سر پر بھی بال ہیں، میری داڑھی کے بھی بال ہیں، ہاتھوں پر بھی بال ہیں. یہ بال تو بال ہیں، لیکن کیا یہ بھووں کے بال اسی انداز سے بڑھتے ہیں جس طرح سر کے بال بڑھتے ہیں؟ اگر یہ حالت ہوتی تو سوچیے ہم کہاں ہوتے. اسی طریقے پر آپ دیکھ لیجئے، یہ انگلیوں کے جو ناخن ہیں، ہاتھوں کے جو معاف کیجئے گا بال ہیں، اگر ان کی رفتار بھی وہی رفتار ہوتی جو سر کے بالوں کی ہے تو کیا کچھ نہ ہو جاتا. یہ انگوٹھا اگر نہ ہو تو ان انگلیوں سے ہم بٹن لگانے کے قابل نہیں ہیں. جی غور کرتے چلے جائیے. اللہ نے آنکھ کو بہت سادہ انداز میں بات ہو رہی، اس آنکھ کو اللہ نے کہاں رکھا؟ ایک ہڈی ادھر ہے، ایک ہڈی آدمی ہٹ ہوتا ہے، یہ آنکھ محفوظ رہتی، یہ حصہ وہ تھوڑا سا اس پہ تکلیف کا یا زخم کا معاملہ آتا ہے. اسی آنکھ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ پردہ رکھا ہوا ہے. اللہ اپنے زبان میں رکھے. بعض لوگوں کو یہ پردہ کام نہیں کرتا تو وہ ان کو اٹھا کر دیکھنا پڑتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اسی طرح ہم اپنے
ہاضمے کے نظام کو دیکھ لیں، کبھی لقمہ پھنستا ہے تو کس قدر زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، معلوم ہوا ادھر سے ہی سانس کی نالی جا رہی ہے، ادھر سے ہی غذا کی نالی جا رہی ہے۔ کون ہے جس نے سسٹم کو بنایا، کون ہے جس سسٹم کو چلا رہا ہے؟ اس طرح ایک ایک عضو پر اگر نگاہ ڈالیں، کوئی اگر سائنٹیفک نالج نہ بھی ہو ایک بندے کی، ایک لے مین کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی عش عش کر اٹھتا ہے کہ کون ہے جو ایک قطرے کے معمولی جز سے اس حضرت انسان کو کھڑا کر دیتا ہے۔ پھر وہ فیکلٹیز کہ اس کائنات کی صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھیں، وسائل رکھیں، ان کی دریافت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے مسخر کر دیا، اور کہاں آج انسان پہنچا ہوا ہے تسخیر کے اعتبار سے اور اس کائنات کے وسائل کو اختیار کرنے کے، استعمال کرنے کے اعتبار سے۔ تو اس بندے کو اس کی اپنی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آپ نے عالم صغیر کہا، ابھی اس وقت کسی ایک ڈاکٹر کو بٹھا دیں، آئی کا ایک سرجن ہوگا، آئی کا ایک اسپیشلسٹ ہوگا، اس کے اندر کتنی برانچز ہیں، جی جی کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں ایک آپریشن کے لیے، کتنے آسپیکٹس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ دماغ کو ایک صاحب سے پوچھا حج کے موقع پر ملے، میں نے کہا جی دماغ تو آپ کھول بھی لیتے ہیں، جی میں نے کتنا کھولا؟ کہا شیخ صاحب جتنا کھولتے ہیں اتنا اپنی کم علمی اور جہالت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کھولنے سے مراد وہی کہ اس دماغ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ملینز آف سیلز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس کو بٹھا دیں، وہ خود بیچارے مجبور ہیں کہ اس فیلڈ کا یہ آسپیکٹ تو میں بیان کر سکتا ہوں، یہ برانچ میری نہیں، یہ برانچ میری نہیں ہے۔ تو جب وہ ایکسپرٹس بیٹھ کر ایک ایک عضو کی فنکشننگ پر کلام کریں گے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے اندر غور کرو، وفی انفسکم، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تمام جو گفتگو آپ نے فرمائی، بہت ساری ہم خوبیوں کے مالک ہیں، لیکن قوت گویائی، سبحان اللہ، علمہ بیان، جی جو انسان کو دیگر حیوانات سے کہہ لیجئے مخلوقات سے ممتاز کر دیتی ہے۔ جی تو قوت گویائی بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ہمیں، تو ہم غور کریں اس بات پر کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ اپنا نائب، اپنا خلیفہ مجھے بنانا تھا، انسان کو بنانا تھا۔ لقد کرمنا بنی آدم کی آپ نے بات فرمائی تھی، تو مجھے بولنے کا سلیقہ دیا، اپنی بات کو پہنچانے کا سلیقہ دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ درمیان میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اب پہلے کائنات پہ غور کرنا، وہ آپ نے نشانیاں بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے کا طریقہ کیا بتاتا ہے، اور پھر ماحصل کیا ہے، کیوں غور کروا رہا ہے کہ اللہ سے قریب آ جاؤ، اللہ کی معرفت اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر اپنے اندر جھانکو، میں کیا تھا، میرے اندر جو نظام چل رہا ہے وہ آپ نے بیان فرما دی۔ ان تمام نعمتوں کے اظہار کے بعد اللہ تعالیٰ ایک خاص مقام پر ہمیں فائز کرتا ہے، یعنی ایک ذمہ داری کے ساتھ۔ آپ نے تسخیر کائنات کی بات کی، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنا کے ہمیں دے دی۔ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہم سے پہلے بہت سے افراد یہ کائنات بنا کے جا چکے ہوتے ہیں، تو جب ہم دنیا سے جائیں تو اس کائنات کے جمال میں اضافہ کر کے ہمیں دنیا سے چلے جانا چاہیے، جس طرح ہمارے بڑے دنیا کو تعمیر کر کے چلے گئے۔ تو جب تم آئے ہو تو تمہیں اس دنیا میں اپنی کنٹریبیوشن وہ تمہیں ڈالنی ہے، اس کے بعد تم اس کائنات سے چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے۔ خود شناسی وہ ضروری ہے۔ بجا اس میں انفس و آفاق کی جو بات ہوئی تو آفاق کا ذکر ہو گیا، انفس۔ یہ خود شناسی کیا مجھے خدا شناسی تک لے جا رہی ہے، اور کیا اس سلسلے میں میری کچھ ذمہ داری ہے، جو میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنا نائب مجھے بنا رہا ہے، انسان کو بنا رہا ہے، تو وہ انسان کن خوبیوں کا مالک اسے ہونا ضروری ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے یا اس معیار تک پہنچے جو میرا معبود مجھ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ بھجا آپ کی گفتگو میں ایک نقطہ پہلے بھی تھا اور ابھی بھی میں نے محسوس کیا، اس سے بات دل میں آ رہی، میں چاہتا ہوں شیئر کر لوں۔ جی ہم نے پہلے توحید کا ذکر کیا، آخرت کا ذکر کیا، اب جو کہا جا رہا ہے وفی انفسکم، تمہارے اپنے اندر نشانیاں، تو توحید کی نشانیاں بھی ہیں اور آخرت کی نشانیاں بھی ہیں۔ بھلا کیسے؟ پہلے تو وہ بات جو ہم کر چکے کہ اپنی تخلیق پر ہی غور کر لو، تو یہ
الل ٹپ نہیں ہے، یہ آپ سے آپ بننے والا وجود نہیں ہے، کوئی ہے جس نے اس کو بنایا، اور ایک ہے جس نے اس کو بڑا خوبصورت بنایا، بڑا متناسب بنایا اور اس کی فنکشننگ کو بہترین رکھا۔ اور وفی انفسکم، تمہارے اپنے اندر نشانیاں ہیں، کس بات کی؟ جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ نے اشارہ کیا، اسی زمین پر اقوام گزری ہیں، ان کے حالات سے عبرت حاصل کرو، اور جو رب کل فیصلے فرمائے گا وہ دنیا میں انٹرم فیصلے تو میں دکھا رہا ہے، اپنے فرما برداروں کو عطا بھی فرماتا ہے اور اپنے نافرمانوں کو زمین پر بھی سزا دیتا ہے۔ تمہارے اپنے اندر بھی نیکی بدی کا شعور موجود ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے باطن میں ایک ترازو موجود ہے، ایک نیکی کا اور ایک بدی کا شعور موجود ہے۔ تمہاری فطرت کی پکار ہے کہ سچ اچھی صفت ہے، اس کا بدلہ اچھا نکلنا چاہیے، اور تمہاری فطرت کا تقاضا ہے کہ جھوٹ ایک بری صفت ہے اور اس کا نتیجہ سزا کے طور پر سامنے آنا چاہیے۔ تمہاری فطرت تو تسلیم کرتی ہے، لیکن کئی مرتبہ تم معاشرے میں دیکھو گے کہ سچ بولنے والوں کو اپنے سچ کی جو ہے وہ سزا بھگتنی پڑ جاتی، کاسٹ پے کرنی پڑتی، اور کتنے جھوٹے مکار اور چالاک قسم کے لوگ ہیں جو عیاشیاں کر رہے ہیں، حالانکہ سچ اچھی صفت ہے، جھوٹ غلط صفت ہے۔ تمہاری فطرت کے اندر یہ پکار موجود ہے کہ اس کا نتیجہ ایسا ہی نکلنا چاہیے، تو تمہاری فطرت بھی تقاضا کرتی ہے کہ کوئی وقت آئے جس کو ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین کے الفاظ میں، کوئی وقت آئے، کوئی ایک ایسا عالم آئے کہ جہاں نیکی اور بدی کا واقعتاً فیصلہ ہو جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھلائی ہے برائی ہے پیش ہو جائے گی، اور بالآخر فیصلے ہو جائیں گے۔ تو توحید کا تعارف تمہارے اندر موجود ہے، آخرت کی ضرورت کا احساس تمہارے اندر موجود ہے، اور درمیان میں آپ نے بہت خوبصورت بات کہی، بہت ساری باتوں کے ساتھ مزید آخرت کا تصور، توحید کا تصور فطرت میں بلٹ ان ہے، میرے اندر اس کا احساس موجود ہے، مگر اس کی تفصیلات میری عقل نہیں بتا سکتی، وہ پیغمبر آ کر بتاتے ہیں، وہ وحی آ کر بتاتی ہے۔ تو یہاں توحید کا عقیدہ بھی، رسالت کا عقیدہ بھی اور آخرت کا عقیدہ بھی تینوں جڑ جاتے ہیں۔ جو میری فطرت کی پکار ہے وہ توحید اور آخرت کا تقاضا ہے، لیکن اس توحید اور آخرت کے مطالبات مجھ سے کیا ہیں وہ میری عقل نہیں بتاتی۔ اسی کے لیے اللہ نے کتابوں کو بھیجا اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو میں اپنے آپ کو پہچانوں، خود شناسی جوں جوں میری بڑھتی جائے گی، میں خدا شناسی تک پہنچتا چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، صبغت اللہ، من آسنو من اللہ صبغا۔ اللہ اکبر، جوں جوں اللہ کا رنگ مجھ پہ چڑھتا جائے گا۔ اب اسی بات کو ذرا ہم اور کسی اور رنگ میں کہیں کہ جوں جوں محمدی رنگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر چڑھتا جاتا ہے، اتنا ہی اللہ کا رنگ ہم پر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ بجا اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندگان خدا کو اللہ سے ملوانے ہی تو تشریف لائے ہیں، بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے۔ اب یہاں پر ایک پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ میرا کائنات میں ایک مقام ہے، میرا کائنات میں ایک مقام ہے۔ پوری جو گفتگو آپ نے فرمائی اس کا نتیجہ اللہ مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے ٹوڈوز کے حوالے سے کہ یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یعنی میرا مقام کتنا بلند ہے۔ ایک تو ہے انسان کا مقام، پھر اس میں مقام مسلم، ہمسایہ جبریل امی، بندہ خاکی۔ اللہ اکبر۔ ہم جبریل امی کہ ہمسایہ ہیں، ہمارا مقام کتنا بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ خلقتو بیدیہ، ابھی آپ نے تلاوت کی قرآن کریم کی یہ آیت کا ٹکڑا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے مقام کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ تو اس کائنات میں میرا مقام کیا ہے، میں کیوں بھیجا گیا ہوں، میں کس کی نیابت کر رہا ہوں۔ ارشاد۔ آپ نے سورہ زاریات ہی کی آیت نمبر 56 تلاوت کی تھی درمیان میں، ابھی آیت 20 اور 21 کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور خوبصورت بات ہے کہ اس سے قبل کچھ صفات آئی ہیں، اللہ والوں کی صفات آئیں، اور اس صورت کے آخر میں اللہ اس مقام کا ذکر کرے، تجھے کس مقام پر میں نے کھڑا کیا ہے، کس مقصد کے لیے کھڑا کیا ہے، تیری تخلیق کا مقصد کیا ہے، تیری کریشن کا پرپس کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ سورہ ذاریات ہی کی آیت نمبر 56 میں ذکر آیا. جی ہاں. اسی کا اقرار ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سے کرایا جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ عبد ہونا کیا ہے؟ ابھی آپ نے اشارہ بھی کیا کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کی رب کی غلامی میں لایا جائے جو کہ حقیقی معبود ہے. تو عبادت بڑا ایک ہمارا محدود تصور ہو گیا کہ شاید جمعے کی 2 رکعت یا 5 وقتہ نماز کی 17 فرض رکعتیں اور کچھ سنتیں ان کے ساتھ، یا ماہ رمضان یا حج اور عمرہ یا قربانی، یہ ہمارا عبادت کے بارے میں تصور ہو گیا. حالانکہ یہ عبادات ہیں، یہ موڈس آف ورشپ ہیں، یہ اعمال عبادت کے بڑے بڑے سمبلز ہیں. مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ جمعے کے دن 1.5-2 گھنٹہ میرا معبود ہے باقی پورا ہفتہ نہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ روزانہ اللہ 1.5-2 گھنٹہ میرا معبود ہے 5 وقتہ نماز میں باقی نہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ میرا معبود ہے ماہ رمضان میں باقی نہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا. تو یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ میں عبادت جمعے کی 2 رکعت یا 5 وقتہ نماز یا روزہ اور حج یا عمرے تک اس کو محدود کر دیا جائے. اس تصور کو بھی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. پیدا ہی کیا ہے فقط عبادت کے لیے، کچھ اور نہیں کرنا، عبادت کرنی ہے. ہاں اس کی وضاحت ضروری ہے. عبد کا لفظ عربی میں غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے. رب کی غلامی کیا ہے؟ رب کے ہو رہو. لا محبوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. محبوب سب سے بڑھ کر وہ ہو، مقصود اول وہ ہو، مطلوب اول وہ ہو، پرائرٹی لسٹ میں ٹاپ آف دا لسٹ اس کی ذات ہو جائے. اور اس کو مان کر اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کو سامنے رکھ کر سارے معمولات زندگی کو گزارنا. اگر باپ ہوں تو عبادت کرنا اور عبد بننا پہلا تقاضا ہے. ایسا باپ بنوں جیسا میرا رب مجھے دیکھنا چاہتا ہے، ایسا باپ بنوں جس تعلیم میرے رسول نے عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. شوہر ہوں تو رویہ وہ ہو جو عبد والا رویہ ہوگا اور اس کی تعلیم محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے لوں گا. اور آگے چل جائیے. تاجر ہوں تو عبادت، معلم ہوں تو عبادت، خطیب مسجد ہوں تو عبادت، اینکر پرسن ہوں تو عبادت، ممبر آف پارلیمنٹ ہوں تو عبادت، وزیر اعظم صدر ہوں تو عبادت، سپہ سالار ہوں تو عبادت، سبحان اللہ. جج ہوں تو عبادت. جس جگہ جس رول میں ہوں، میرا پہلا رول اور جامع رول ہے عبداللہ کا، مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے. تو کائنات بنانے والے نے کائنات میرے لیے سجا دی اور مجھے اپنے لیے بنایا کہ تجھے بنایا میں نے اپنی عبادت کے لیے. اور یہ عبادت پارشل نہیں ہے، یہ عبادت ایبسلیوٹ ہے، یہ عبادت کمپریہنسو ہے، یہ عبادت کامل ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. ورنہ اللہ فرماتا ہے کبھی یوں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری کے پورے داخل ہو جاؤ. البقرہ 208 معاف کیجیے گا. اور کبھی کہتا ہے اللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کچھ حصہ کتاب کا مانتے کچھ نہیں مانتے، کچھ احکام پر عمل ہے کچھ پر عمل نہیں. یہ تقسیم اللہ کی بندگی میں مطلوب نہیں، اللہ کو قبول نہیں. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. جو یہ تقسیم کر دے اللہ کی بندگی اور عبادت میں، کچھ حکم مانے کچھ پر عمل نہ کرے، تو یہ قبول تو نہیں بلکہ دنیا میں ذلت اور رسوائی. ویوم القیامت یردون الی شد العذاب. اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. یہ قرآن پاک کا انالیسس ہے. آج ذلت اور رسوائی جو ہمارے اوپر مسلط ہے، اس کی ایک وجہ یہ کہ ہم نے اللہ کی عبادت کے تقاضوں میں، اس کی کتاب کے احکام کے تقاضوں میں حصے بکھرے کر دیے. یہ پارشل اوبیڈینس اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اللہ اکبر. دین الگ ہو گیا، دنیا الگ ہو گئی. جی. دین کا مقصود یہ نہیں ہے. جی. عبداللہ کی آپ نے بات فرمائی، عبد کی بات آپ نے فرمائی. اللہ تعالیٰ ایک عبد کو، ایک اپنے غلام کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ جو عبد ہے، یہ جو غلام ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا نائب بنا رہا ہے، اپنا خلیفہ بنا رہا ہے. تو یہ خلافت بھی ایک امانت ہے نا. جی جی. تو اس امانت کی پاسداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے. انیق صاحب، پہلے انبیاء جو رسول تھے وہی خلیفہ ہوتے تھے. داؤد علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے نا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. یہ داؤد علیہ السلام کے الفاظ ہیں. داؤد تو میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. اور فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو پہلے انبیاء ہی خلیفہ ہوتے تھے. ختم نبوت ہو گئی تو خلافت پوری امت پر ذمہ داری کے طور پر آ گئی. اب خلافت کی ذمہ داری اجتماعی ہے.
سورہ نور کی آیت نمبر 55 وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ نے تمہیں ان لوگوں سے وعدہ فرمایا جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جیسے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی۔ اور آپ نے بجا فرمایا یہ خلافت کی ذمہ داری امانت ہے۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، قرآن امانت ہے ان کی ہمارے پاس۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، ان کا اسوہ حسنہ امانت ہے ہمارے پاس۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، دین کو قائم کر کے دکھا کر گئے، وہ دین آج ہمارے پاس امانت ہے۔ اور اس میں اکیلے میں عبداللہ بن جاؤں، اکیلے نیکیاں کر کے مطمئن ہو جاؤں، یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا طریق نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت انفرادی معاملات میں بھی، اللہ کی عبادت گھر، معیشت، معاشرت، سیاست، عدالت، ریاست کی سطح پر بھی، اور اس گلوبل لیول پر بندوں کو رب کی غلامی میں لانے کے لیے جد و جہد کرنا، یہی خلافت کی ذمہ داری آج امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ اور جو سچا امتی ہوگا وہ اس کام میں اپنا حصہ ڈالے گا۔ اور سچی بات یہ ہے امتی وہی امتی کہلانے کا مستحق ہے جو اس خلافت والی امانت کی ذمہ داری کو ادا کرنے میں اپنا تن من دھن لگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دین کو ہم سے مطلوب ہے۔ رکاوٹیں بڑی بڑی کیا ہیں ہماری زندگیوں میں؟ جس طرح میں نے آپ سے سوال رکھا تھا شروع میں کہ زمین پر جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کو دیکھو اور ان پر ایمان لاتے ہیں، موقنین کی بات ہوئی، تو ہم اس انداز سے نہیں دیکھ پا رہے۔ انفس کی نشانیاں، میرے اندر کی نشانیاں، ہم ان پر غور نہیں کر پا رہے۔ یقیناً کچھ رکاوٹیں ہیں، پہلے ان رکاوٹوں کا ذکر بیان کر دیجئے، آپ فرما دیجئے، ذکر کر دیجئے کہ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں اور ان کا سد باب کیا ہے۔ دیکھیے رکاوٹوں میں ایک بہت بڑا معاملہ یہ ہے تصور دین کی کلیئرٹی۔ جی، آج ہم نے دین کو جیسے میں اشارہ کر چکا ہوں محدود کر دیا چند اعمال تک، جبکہ دین ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اس تصور دین کی درستگی کی ضرورت ہے، اور جس کے لیے اپنی اولین سورس جو کہ قرآن حکیم ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم اور آپ کا اسوہ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ امپارٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمیں وراثتی ایمان ملا ہوا ہے نا کہ میرے ابا مسلمان تھے اس لیے میں مسلمان ہو گیا، جیسے گوپال اس لیے ہندو بن گیا کہ اس کا باپ چندر پال تھا، جیسے مائیکل اس لیے کرسچن بن گیا اس کا باپ جو ہے وہ جان تھا، تو میں مسلمان ہو گیا، میرا ابا مسلمان تھے۔ بھائی خدارہ وہ اللہ کی نعمت مل گئی ہمیں، کلمہ ماں کی گود میں مل گیا، مگر شعوری ایمان، یہ غور و فکر سے حاصل ہونے والا ایمان، اس شعوری حقیقی ایمان کے حصول کے لیے کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جب تک ایمان یقین کی کیفیت دل میں جاگزی نہ ہو، عمل کے اندر اصلاح کا معاملہ تو اس کو کیا کیا جائے کہ قرآن کریم پر غور کیا جائے، پڑھا جائے، اہل علم کی صحبتیں حاصل کی جائیں، کیا کیا جائے کہ زمین کی نشانیوں کو اس انداز سے دیکھنے کے لائق ہو جائیں ہم جیسے اللہ چاہتا ہے؟ جی، اس کا پہلے سٹیپ تو ہوئی جو آپ نے اشارہ فرمایا، خود قرآن پاک کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ طلب اور تڑپ کے ساتھ فہم قرآن کی طرف پیش قدمی کا معاملہ، چند آیات روزانہ فہم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، اور پھر تبھی ٹیکسٹ آف دا قرآن کا ٹرانسلیشن پتہ ہوگا تو میں کوئی غور و فکر کی کوشش بھی کر سکوں گا، نشانیوں پر پھر تدبر بھی کر سکوں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یعنی وقت نکالا جائے، اور وقت نکالنے سے پہلے قرآن کریم کو ترجیح بنایا جائے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت سمجھ کر، ہدایت کی نعمت سب سے بڑی نعمت، ہدایت نہیں تو دولت قارون بنا دے گی، اقتدار فرعون بنا دے گا، سرداری ابو لہب بنا دے گی۔ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے ہر نماز کی حرکت میں اہدنا الصراط المستقیم ہے، تو اس کو ترجیح اول بنائیں گے اور اس کے تابع ہو کر چلیں گے تو پھر بات آگے بڑھ سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، سورہ زاریات آیات 20 اور 21 پر شیخ صاحب نے تفصیلی کلام فرمایا۔ زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور تمہارے اپنے وجود میں ہیں بہت ساری نشانیاں، تم کیوں نہیں غور کرتے؟ تمہیں سوچتا کیوں نہیں؟ طریقہ کار کیا ہے زمین و آسمان کو دیکھنے کا؟ وہ شیخ صاحب نے ہمیں تعلیم کیا۔ ہمارے اندر جو نشانیاں ہیں بہت ساری، ان کو کس طریقے سے دیکھا جائے تاکہ معرفت خداوندی ہو اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا سمجھ میں آئے کہ اللہ کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے اور اللہ کو اپنے ساتھ کیسے رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مناجات کرتے ہوئے اور اپنا جو کام ہے اسے ادا کرتے ہوئے کہ اس کائنات میں میرا مقام کیا ہے، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، اللہ مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ مجھے کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی بات بھی ہوئی، لیکن جو کلمہ گو ہوتا ہے اس کا مقام تو بہت بلند ہوتا ہے۔ تو شیخ صاحب کا بڑا شکریہ ایک بار پھر کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارا مقام اس کائنات میں ہے کیا جو ہمارا دین متعین کرتا ہے۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان کس غزوے میں پیش کیا تھا؟ غزوہ تبوک میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کس نبی کی قوم پر تیز ہوا کا طوفان آیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر، یا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر، یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے، آج کے ونر کون ہیں؟ محمد الیاس صاحب ہیں کوٹ ادو سے۔ محمد الیاس صاحب کوٹ ادو سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں تمہارا وہ مال ضائع نہیں گیا جو تمہارے لیے عبرت اور نصیحت کا باعث بن جائے۔ تمہارا وہ مال ضائع نہیں گیا جو تمہارے لیے عبرت اور نصیحت کا باعث بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔